अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अब हम अपना सेकंड लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में एमसीक्यूज़ जो हैं वो 20 करवाए थे। अब ये नेक्स्ट लेक्चर हमारा है और इसमें हम 21 से स्टार्ट करते हैं। 21वां हमारा जो सवाल है वो है आपके सामने, आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर कि बाबुल शहर में उतारे गए। अब ये कौन उतारे गए थे? 2 फरिश्ते, 2 नबी, 2 जिन या 2 रसूल। तो इसकी ऑप्शन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन दुरुस्त है, 2 फरिश्ते। और ये किससे उतारे गए थे? आप देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अल्लाह ताला ने बाबुल में 2 फरिश्ते जो उतारे थे वो आजमाइश के लिए थे, और वो लोगों को वो जादू का इल्म जानते थे, और अल्लाह ने उनको ये हुक्म दिया कि लोगों को बताओ कि ये इल्म हासिल करना जो है वो उससे इंसान काफिर हो जाता है जादू के इल्म से। लेकिन वो जादू का इल्म उनको आता था, तो लोग जो हैं वो उनकी बात को नहीं मानते थे और वो इसको जादू का इल्म सीखते रहे, यहाँ तक कि वो इसका ज़िक्र सूरह अल-बकरा में आपने पढ़ा होगा कि इस इल्म के साथ उन्होंने जो है वो सबसे ज़्यादा जो जिसके ऊपर ये असर करता था वो क्या था कि मियाँ बीवी के दरमियान जो है वो जुदाई डलवाया करते थे। तो ये जो है ये मना किया गया था। तो ये 2 फरिश्ते थे जिनको अल्लाह ताला ने उतारा, और उनके नाम हारूत और मारूत थे। क्योंकि ये नाम भी आपसे पूछे जा सकते हैं ना, यानी इसको मतलब किसी भी फॉर्म में ये वाला क्वेश्चन जो है वो आपको पूछा जा सकता है। इन फरिश्तों के नाम क्या थे, या ये हो सकता है कि जो फरिश्ते बाबुल शहर में उतारे गए उनकी तादाद कितनी थी, या जो है ये इनका ताल्लुक़, ये जो क्वेश्चन आ गया है कि ये क्या थे, क्या आया जिन थे, क्योंकि बाज़ लोगों के ये भी जहन में कि शायद जिन्नात को अल्लाह ताला ने उतारा था, तो ऐसा नहीं। 22nd क्वेश्चन है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन, आप लोगों से ना डरें और क्या करें? ये कुरान की आयत है, इसके अंदर इबादत में मसरूफ़ रहें। दूसरी ऑप्शन है दावत व तबलीग में मसरूफ़ रहें। तीसरी है मुझसे डरें, या चौथी ऑप्शन है दीन पर कायम रहें। तो इसकी क्या ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन जो सी है वो दुरुस्त है कि आप लोगों से ना डरें और मुझसे डरें। अच्छा, उसके बाद 23वां जो सवाल है वो है अल्लाह ताला आप लोगों के ईमान को क्या कर देगा? आगे फर्स्ट ऑप्शन है बढ़ा देगा, दूसरी है ज़ाय नहीं करेगा, तीसरी कम नहीं करेगा, और चौथी ऑप्शन है कबूल नहीं करेगा। इसमें से अल्लाह ईमान को बढ़ा देगा, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो दुरुस्त है। 24th क्वेश्चन है, इंसान किसका खलीफा है? यानी ये डैश है दरमियान में, इसको हमने फिल करना है। नंबर 1 ऑप्शन फरिश्तों का खलीफा है, नंबर 2 बंदों का खलीफा है, या नंबर 3 है अल्लाह ताला का खलीफा है, या नंबर 4 है मखलूक का खलीफा है। तो इसमें पता ही है सबको कि कौन सी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन जो सी है कि अल्लाह ने इंसान को अपना नायब बनाकर भेजा है, खलीफा बनाकर भेजा है, तो ये अल्लाह ताला का खलीफा है। अच्छा, अब है 25वां सवाल है, मदनी सूरतों की तादाद। मदनी सूरतों की तादाद बहुत मरतबा मैंने आपको फ़िज़िकल क्लास में बताई हुई है, कितनी है? 28। ठीक है, सेकंड ऑप्शन दुरुस्त है। आपके सामने ऑप्शंस तो 4 हैं, 100, 28, 40, 60, लेकिन 28 जो हैं वो मदनी सूरतें। और अगर आपको मक्की सूरतों की तादाद पूछी जाए तो वो कितनी है? वो 86। इनको जब आप काउंट करेंगे तो क्या हो जाएंगी? ये 114 जो हैं वो सूरतें मुकम्मल हो जाएंगी। 26वां सवाल है कि इब्लीस ने सजदाए ताज़ीमी से इनकार किया और क्या किया फिर? यानी इनकार करके क्या किया? बेसिकली सवाल ये, क्या किया? हसद करके, हसद की वजह से, शुक्र, सब्र,
یا تکبر. پھر انکار کیا اور پھر کیا کیا؟ ابا واستکبارا. پیچھے میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتایا تھا، قرآن کیا تھا نا، ابا واستکبارا، اور پھر اس نے کیا کیا تھا؟ انکار کیا اور تکبر کیا. تو تکبر والی آپشن جو چوتھی ہے یہ درست ہوگی. اس کے بعد 27واں سوال ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے ذریعے چشمے پھوٹے، یعنی ان کی تعداد، یہ بھی میں نے آپ کو پیچھے بتا دی تھی، ان کی تعداد ہے 12، کیونکہ آپشنز آپ کے پاس 4 ہیں، 15، 10، 8 اور 12، لیکن ان کی تعداد 12. اور میں نے آپ کو بتایا تھا لاسٹ لیکچر میں کہ چونکہ بنی اسرائیل کے جو قبیلے تھے ان کی تعداد 12 تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ہر قبیلے کے لیے الگ سے چشمہ جاری کر دیا پانی کا. اور قرآن مجید میں ہے کہ ہر ایک نے پھر اپنے گھاٹ کو پہچان لیا، یعنی جو جس قبیلے کا تھا وہ اس کا پانی پینے کی جگہ تھی اور انہیں اس کی شناخت ہو گئی. اگلا سوال ہے کہ یا مالو کے معنی ہے. یا مالو، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یا مالو جو ہے یہ کون سا فعل ہے. یا مالو فعل مضارع ہے، ٹھیک ہے. عملا یا مالو یعنی فعل مضارع ہے. میں نے پچھلے لیکچر میں آپ کو اس کی علامات دوبارہ ریپیٹ کروائی ہیں کہ اس کی 4 جو علامات ہیں آتئین، اس کے ساتھ آپ پہچانتے ہیں، اور یہ حال اور مستقبل دونوں کا مجموعہ ہے. تو فعل مضارع، تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ یا مالو جو ہے یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. تو اس کے کیا معنی ہوں گے؟ یعملو، ہم کرتے ہیں، میں کرتا ہوں، وہ کرتا ہے، تم کرتے ہو. تو چونکہ واحد مذکر غائب ہے تو آپشن سی جو ہے وہ درست ہے کہ وہ کرتا ہے. یعملو، وہ کام کرتا ہے، کوئی بھی عمل کرتا ہے تو یعملو. تھرڈ آپشن جو ہے وہ درست ہے. اس کے بعد ہے جی اگلا سوال، حدیث کی روح سے قرآن ہے. حدیث کی روح سے قرآن کیا ہے؟ پہلی آپشن ہے حجت، دوسری ہے نور، تیسری ہے فعل، اور چوتھی الکتاب. تو حدیث کی روح سے جو ہے قرآن دلیل ہے تیرے لیے، تیرے حق میں یا تیرے خلاف. تو یہ حجت ہے، یعنی فرسٹ آپشن جو ہے وہ درست ہوئی کہ وہ حجت ہے. اگلا سوال ہے، وحی جلی سے مراد ہے. وحی جلی، ٹھیک ہے نا. میں نے آپ کو وحی کی اقسام میں بتایا تھا کہ وحی 2 طرح کی تھی آپ کے اوپر جو نازل ہوئی، وحی جلی اور وحی خفی. تو وحی جلی کیا ہے؟ وہ قرآن ہے، یعنی کھلم کھلا پورے کے پورے الفاظ آپ کے اوپر جو ہیں وہ نازل ہوئے. اور وحی خفی کیا ہے؟ کہ خفیہ طریقے سے، کسی اور طریقے سے اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں بات کو ڈال دیتا تھا اور وہ آپ کی زبان مبارک سے الفاظ ادا ہو جاتے تھے، آپ کے عمل کے ساتھ آپ اس کو لوگوں تک پہنچا دیا کرتے تھے. تو وحی جلی کیا ہوئی؟ حدیث ہے. اس کے آپشن القرآن، صحابی کا قول یا توریت، تو اس کی آپشن بی ہے القرآن. اگلا سوال ہے، قرآن مجید کی منازل ہیں، یعنی ان کی آپ سے تعداد پوچھی گئی ہے، 8، 11، 10 یا 7. تو ڈی آپشن جو ہے لاسٹ وہ درست ہے کہ قرآن مجید کے اندر جو ہیں وہ 7 منزلیں ہیں. ٹھیک. اچھا، اس کے بعد ہے اگلا سوال، بغوزہ کے کیا معنی ہیں؟ ہاتھی ہے، چونٹی، پرندہ یا مچھر. تو قرآن کے اندر میں نے آپ کو یہ آیت پڑھائی تھی نا، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب ما بعوضۃ فما فوقہا، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں شرماتا کہ وہ مثال بیان کرے مچھر کی یا اس سے بڑھ کر بھی کوئی مثال. ٹھیک ہے نا. کیونکہ کافر اس بات کے اوپر بہت جو ہے وہ تضحیک اور مذاق اور تمسخر اڑایا کرتے تھے کہ فلاں مثال سے اللہ کی کیا مراد ہے، اور فلاں مثال سے اللہ کی کیا، اور اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں بیان کرنے سے کیا مراد ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے ہرگز نہیں شرماتا کہ وہ مچھر جو اس سے بھی بڑھ کر کسی ہلکی چیز کی مثال جو ہے وہ بیان کرے. تو بعوضہ کے معنی ہے مچھر، یعنی چوتھی آپشن جو ہے یہ ڈی کی یہ درست ہوئی. اگلا سوال ہے، وہی مطلوب کیا مراد ہے؟ میں نے آپ کو تھوڑا سا یہ بتایا، مطلوب وہ ہوتا ہے جس کی تلاوت کی جائے، جس کو پڑھا جائے، یعنی جو اس طرح سے وحی نازل کی جائے. تو قرآن مجید کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھایا. تو وحی مطلوب جو ہے وہ قرآن مجید کہلاتی ہے. ٹھیک ہے. وحی جلی سے مراد بھی قرآن ہے،
اور وہی مطلوب کیا ہے؟ قرآن مجید ہے۔ اجماع، حدیث اور قیاس تینوں آپشنز جو ہیں وہ رانگ ہیں۔ اور وہی غیر مطلوب کیا ہے؟ یعنی جس کو آپ کے دل میں القاء کر دیا گیا، دل میں کسی اور طریقے سے ڈال دیا گیا، لیکن اس کے الفاظ جو ہیں وہ نازل نہیں ہوئے، اس کو وحی خفی بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ حدیث، ٹھیک ہے نا؟ غیر مطلوب اور وحی خفی یہ کون سی ہے؟ یہ حدیث ہے۔ یہاں 4 آپشنز ہیں، یعنی پہلی قرآن مجید، دوسری حدیث، تیسری قیاس اور چوتھی اجماع ہے۔ تو دوسری جو ہے بی یہ کی آپشن جو ہے حدیث والی، یہ درست ہے۔ اچھا، اگلا سوال ہے فی قلوبہم مرض۔ فی قلوبہم مرض کے الفاظ کن کے لیے استعمال ہوئے ہیں؟ پہلے تو اس کا ترجمہ آپ کو آنا چاہیے اچھے طریقے سے، تبھی آپ کو سمجھ آئے گی کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، ٹھیک ہے؟ اور ان کے دلوں میں کن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، اور پھر اللہ نے ان کی اس بیماری کو بھی بڑھا دیا؟ تو یہ منافقین کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی ان کے دلوں میں کون سی بیماری ہے؟ نفاق کی بیماری، منافقت کی بیماری ہے۔ تو یہاں پر جو 3rd آپشن ہے سی وہ درست ہوئی، باقی 3 رانگ ہیں، جس میں کافر، یہودی اور نصارہ کا ذکر ہے۔ یہ نہیں ہے، بلکہ منافقین کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے۔ اگلا سوال ہے اللہ تعالیٰ اور اہل ایمان کو دھوکہ دیتے ہیں۔ کون دھوکہ دیتے ہیں؟ 4 آپشنز ہیں، یہودی، کافر، نصارہ یا منافقین۔ تو منافقین، دیکھیں کچھ تو کھلم کھلا کافر ہے نا، دیکھیں وہ تو بلکہ ان سے مسلمانوں کو اتنا خطرہ بھی نہیں تھا، کیونکہ ہر انسان اپنے دشمن کو اچھے سے پہچانتا ہے اور اس سے بچنے کی تدبیریں بھی کرتا ہے۔ لیکن جو چھپے دشمن ہوتے ہیں، آستین کے سانپ، آپ کے ساتھ رہتے ہوئے وہ آپ کو زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں، کیونکہ ان کے بارے میں آپ لا علم ہوتے ہیں کہ یہ آپ کے دشمن ہیں یا آپ کے دوست، ٹھیک ہے؟ تو جن کو جو دھوکہ دے رہے تھے، دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے تھے بیسیکلی، وہ کون لوگ تھے؟ وہ منافق لوگ تھے۔ تو چوتھی آپشن جو ہے وہ درست ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو کس سے پیدا کیا گیا؟ مٹی سے، دوسری آپشن ہے آگ سے، تیسری پانی سے یا ہوا سے۔ تو فرسٹ آپشن جو ہے مٹی سے اللہ نے پیدا کی، من 3، ٹھیک ہے نا؟ 3 کا لفظ آیا ہے قرآن میں کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ اگلا سوال ہے ثمنن قلیلا کے معنی۔ ثمنن قلیلا کے کیا معنی ہیں؟ قلیل تھوڑی کو کہتے ہیں، اور ثمنن کہتے ہیں قیمت کو۔ ثمنن قلیلا کے معنی تھوڑی قیمت۔ تو یہاں 4 آپشنز ہیں، زیادہ قیمت، مناسب قیمت، تھوڑی قیمت یا قیمت کے بغیر۔ تو قلیل کے معنی چونکہ تھوڑی ہے، تو جو 3rd آپشن ہے سی، تھوڑی قیمت، یہ درست۔ یوم سبت سے کیا مراد؟ آپ کو پتہ ہے نا، یوم سبت ایک ایسا دن تھا، ہفتے کا دن، جو یہودیوں کے لیے یا بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں کاروبار کرنا یا کوئی اور کام کرنا ان کے اوپر حرام قرار دیا تھا، اور ان کو حکم دیا تھا کہ وہ دن عبادت کے لیے ہے، اس دن آپ کاروبار نہیں کریں گے۔ لیکن ان ظالموں نے کیا کیا؟ اس دن زیادہ تر یہ سمندر سے مچھلیاں پکڑا کرتے تھے، تو اللہ کی حکمت کے یہ ہفتے کا دن تھا، تو ہفتے کے دن جو ہے وہ مچھلیاں سمندر میں زیادہ آتی ہیں۔ دیکھیں انسان کی آزمائش ہوتی ہے مختلف طریقوں سے، تو اس میں انہوں نے کیا چالاکیاں کی بنی اسرائیل نے؟ یہ ہمیشہ یہی کرتے تھے، اس قسم کی چالاکیاں۔ ویسے آج تو امت محمدیہ کے اندر یہ ساری خرابیاں موجود ہیں، بس اللہ کا خاص کرم ہے ہمارے اوپر کہ اس طرح کے عذاب نازل نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے ہمارے اوپر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ نالیاں دریا میں سے نکال کر گہری، یعنی دریا سے ذرا نیچے گہری نکال کر 7 بڑے بڑے کھڈے بنا لیے، اور وہ مچھلیاں ہفتے کو جب آتی تھیں، اس سے پہلے ہفتے والے دن، تو ان کھڈوں میں ظاہری بات ہے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس سائڈ سے جو کناروں کی طرف سے آتی تھی وہ ساری کی ساری ان میں جمع ہو جاتی تھی، گر جاتی تھی۔ تو گہرائی میں تھے یہ، تو ان میں گر جاتی تھی، اور یہ اتوار کے دن یا سوموار کے دن کسی بھی دن ان کو پھر شکار کر لیا کرتے تھے، نکال لیا کرتے تھے، تو سمجھتے تھے کہ ہم چکر دے رہے ہیں، اللہ معاف کرے۔ تو اس کا اللہ نے ان کے اوپر عذاب نازل فرمایا تھا۔ کیا؟ قرآن میں آتا ہے کونوا قردۃ خاسئین،
ہو جاؤ اب تم، بن جاؤ اب تم بندر خسارہ پانے والے۔ تو اللہ نے ان کو کیا بندر بنا دیا تھا، اور پھر یہ جو ہے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے تھے، روتے تھے، تو 3 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سب کو موت دے دی تھی۔ یہ بھی اللہ کا خاص کرم ہوا، کیونکہ دماغ اگر انسان کا کسی بھی جانور کا انسانی ہو اور اس کی شکل جو ہے وہ مسخ یا صورت مسخ کر دی جائے، تو آپ دیکھیں کہ کتنا مطلب ذہنی طور پر کوفت کہ انسان وہ بول بھی نہیں سکتے تھے، ایک دوسرے کو دیکھ کے روتے تھے۔ بہرحال اللہ نے پھر ان کو یہ جو ہے وہ ان کو موت دے دی۔ تو یہ دن کون سا تھا؟ یعنی یوم سبت، جس کو بنی اسرائیل کے لیے قرار دیا، وہ ہفتے کا دن تھا جو ان کی عبادت کا دن تھا۔ اگلا سوال ہے، کوہ طور کو بلند کیا گیا، کس کے اوپر کوہ طور بلند کیا گیا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، یا حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، یا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر؟ کس کے اوپر کوہ طور بلند کیا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ یعنی یہ بھی بطور عذاب اللہ نے کوہ طور کو بلند کیا، اور ان کو یہ نظر آ رہا تھا، یہ اتنے نافرمان تھے، یہ لوگ اللہ کی محبوب قوم تھی لیکن بہت نافرمان تھی، تو ان کو نظر آ رہا تھا کہ اب کوہ طور ہمارے اوپر گرا، اور اس کے بعد پھر یہ توبہ کی انہوں نے، لیکن اس کے بعد پھر ان کے عمل ویسے ہی ہو گئے۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی بنی اسرائیل ہی تھی جس کے اوپر کوہ طور بلند کیا گیا تھا۔ سیکنڈ آپشن جو ہے وہ درست۔ اگلا سوال ہے، نصارہ سے کیا مراد ہے؟ نصارہ، پہلی آپشن ہے مسلم، دوسری عیسائی، پھر تیسری یہودی، یا ان میں سے کوئی نہیں۔ تو یاد رکھیں، عیسائی کن کو کہا جاتا ہے؟ یعنی یہ جو کرسچنز ہیں، عیسیٰ سے ہے، عیسائی یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار، اور ان کو نصارہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہود و نصارہ جو پیچھے قرآن میں جو آیا ہے، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یعنی نصارہ سے مراد کیا ہیں؟ عیسائی، ٹھیک ہے؟ تو یہ نصارہ اصل میں یہ کس کو کہا جاتا ہے؟ عیسائیوں کو کہا جاتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار تھے ان کو۔ یعنی دو اس کی جو ہیں وہ وجوہات ہیں نصارہ کی جو مفسرین نے بیان کی۔ ایک تو یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو گاؤں تھا، جو آپ کی جائے، وہ ناصرہ نامی تھا، تو چونکہ اس وجہ سے جو ہے وہ آپ کے ساتھیوں کو نصارہ کہا جاتا ہے، اس ناصرہ ہونے کی وجہ سے نصارہ کہا گیا آپ کے پیروکاروں کا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ نصارہ کے معنی چونکہ مددگار ہیں، یعنی تو آپ کے حواری جو ہیں، جو آپ کے مددگار تھے، تو ان کو بھی نصارہ کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہی لوگ ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں، تو عیسائی ان کو بھی عام زبان میں ہم کہتے ہیں۔ تو نصارہ سے مراد عیسائی لوگ ہیں۔ اگلا جو سوال ہے وہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کون سی کتاب دی گئی؟ ظاہر ہے یہ پیغمبر تھے، اور آپ کے اوپر میں نے پیچھے بھی آپ کو بتایا، کوہ طور کے اوپر گئے تو آپ کے اوپر کون سی کتاب کو اللہ نے اتارا تھا؟ توریت، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کی فرسٹ آپشن توریت ہے، دوسری زبور، تیسری انجیل، اور چوتھی ہے کوئی بھی نہیں۔ تو انجیل جو ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اور زبور جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، یہ بھی آپ لکھ لیجئے ساتھ۔ اگلا سوال ہے، اسرائیل سے کیا مراد ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، اور حضرت نوح علیہ السلام۔ تو میں نے آپ کو پیچھے بھی بتایا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کو جو کا لقب جو ہے وہ اسرائیل تھا، اور آپ ہی کی قوم جو ہے وہ بنی اسرائیل کہلائی، تو حضرت یعقوب علیہ السلام اسرائیل سے مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے آسمان بنائے؟ 5، 7، 3 یا 1؟ تو اس کی ہے تہ بتہ 7 آسمان بنائے، بی آپشن جو ہے یہ درست ہے۔ اگلا سوال ہے، 700 حفاظ قرآن شہید ہوئے کس میں؟ احد میں، یمامہ میں، تبوک میں، یا قادسیہ؟ جنگ یہ قدسیہ نہیں ہے، جنگ قادسیہ ہے۔ 700 حفاظ کس میں؟ یہ پہلا سوال جو ہم نے کیا نا، جو کہ پہلی جنگ جو ہے یہ کس کے، یہ جو ہے تدوین قرآن کا جو باعث بنی تھی، جنگ یمامہ۔ تو بیسیکلی جنگ یمامہ ہی اس کی آپشن، اس کا آنسر ہے،
کہ اس میں ہی حفاظ قرآن اور قاری قرآن بے شمار جو ہیں وہ شہید ہوئے تھے۔ بہرحال ایک اور جگہ پر میں نے پڑھا تھا کہ 70 حفاظ تھے اور 700 قرآن کے قاری تھے، لیکن یہاں انہوں نے بہرحال 700 کا چونکہ سوال بنایا ہوا ہے، اس لیے یہ جنگ یمامہ ہی ہے جس میں میکسیمم حفاظ اور قاری قرآن شہید ہوئے تھے۔ اگلا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کو نہیں بخشے گا؟ چور کو، قاتل کو، مشرک کو یا بددیانت کو؟ تو قرآن میں کیا آتا ہے؟ قرآن کی آیت ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں معاف کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، ہاں اس کے علاوہ وہ جس کے لیے جس کو چاہے گا وہ معاف کرے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس کا کون سی آپشن درست ہوئی؟ تھرڈ آپشن سی، مشرک، اللہ مشرک کو معاف نہیں کرے گا، یعنی اس کے ذات کے ساتھ شریک ٹھہرا جائے کسی کو۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہمیں۔ اگلا سوال ہے 47، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے، اگلا سوال آپ کو شاید میں نے چینج ہی نہیں کیا، ہاں جی 47 ہے، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، کس کا عہد لیا تھا؟ توریت یا نماز پڑھنے کا، یا صرف اللہ کی عبادت کرنے کا، یا جہاد کا؟ تو اس کی سی آپشن درست ہے، صرف اللہ کی عبادت کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کہا تمہارے دل ہو گئے ہیں کیا؟ ثم قست قلوبکم، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہے کہ کیا ہو گئے ہیں تمہارے دل سخت ہو کر کس کی مانند ہو گئے ہیں؟ کل حجارہ، ٹھیک ہے، پتھر، لوہا، پتھر، پہاڑ یا نرم ہو گئے ہیں، تو بی آپشن پتھر والی درست۔ پھر ہے اگلا سوال اذکروا کے کیا معنی؟ پہلے تو آپ یہ دیکھیے کہ اذکروا ہے کیا، کون سا فعل ہے؟ فعل امر، تو یہ ذکر سے ہے، اذکروا یعنی تم یاد کرو، اذکروکم فاذکروکم، وہ ہے نا قرآن مجید کے اندر کہ فاذکرونی اذکرکم، ٹھیک ہے نا؟ تو اذکروا تم ذکر کرو، تم یاد کرو، یہ اس کے میننگ ہے۔ تو سیکنڈ آپشن درست ہوئی، تم یاد کرو۔ پہلی آپشن ہے پڑھو، تیسری آپشن نماز، چوتھی تلاوت، لیکن ان میں سے سیکنڈ آپشن تم یاد کرو یہ درست۔ اگلا سوال ہے آدم علیہ السلام کو برتری دی گئی کس بنا پر؟ عقل کی بنیاد پر، خوبصورتی کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر یا طاقت کی بنیاد پر؟ تو یاد رکھیے کہ اس کی تھرڈ آپشن درست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نام سکھائے تمام کے تمام، کلہا، کہ اللہ نے آدم کو تمام نام سکھائے، یعنی اللہ نے علم عطا کیا، پھر اس کے بعد وہی چیزیں اللہ نے فرشتوں کے سامنے رکھیں اور کہا کہ ان کے نام بتاؤ، تو آدم نے چونکہ سارے نام بتا دیے تھے تو فرشتے کچھ بھی نہ بتا سکے، اور وہ علم اللہ ہی کا عطا کردہ تھا، جس کے نتیجے میں آدم علیہ السلام نے ساری چیزوں کے نام بتا دیے۔ تو اللہ نے فرشتوں کو کے اوپر علم کی بنیاد پر آدم کو برتری عطا کی۔ وہ ایک شعر ہے نا بڑا پیارا سا کہ فرشتوں سے افضل ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت سے زیادہ، یعنی انسان کو انسان بننے کے لیے بہت محنت کی ضرورت ہے، کیونکہ انسان کے اندر نفسانی خواہشات بھی ہیں، اور فرشتے جو ہیں وہ ان سے ظاہر ہے اللہ نے اس سے ان کو آزاد رکھا ہے۔ بہرحال میرے خیال میں 50 کوسچنس ہمارے کمپلیٹ ہو گئے ہیں، تو آج ہم نے پہلے 20 پڑھے تھے نا، تو اب ہمارے 30 آج ہم نے پڑھ لیے ہیں، تو یہ آج کے لیے اتنا لیکچر کافی ہے، کیونکہ آپ نے اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم پھر آگے 51 سے سٹارٹ کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔